अस्सलाम वालेकुम। इस पॉडकास्ट के एंड तक आप एक ऐसी चीज समझ जाओगे जो 90% लोग पूरी जिंदगी मिस कर देते हैं। रिच दिखना और रिच होना सेम नहीं होता। आज की बुक है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनली एंड विलियम डी डेंको। ये बुक एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ रिवील करती है। एवरेज सैलरी, नॉर्मल फैमिली और सिंपल लाइफस्टाइल के बावजूद वेल्थ क्वाइटली बिल्ड होती है। मसला पैसा कम होना नहीं, मसला होता है वो डिसीजंस जो हम रोज रिपीट करते हैं। इस एपिसोड में हम उन डिसीजंस को डीकोड करेंगे जो लोगों को साइलेंटली मिलियनेयर बना देते हैं। अगर आप रियल फाइनेंशियल क्लैरिटी चाहते हो, नॉट मोटिवेशन बट डायरेक्शन, स्टे विद मी टिल द एंड। तो इस बात को अगर आगे लेकर चलें, हमारे जहन में जो अमीर लोगों की तस्वीर है वो तो अक्सर फिल्मों से या सोशल मीडिया से आती है। हाँ बिल्कुल। महंगी गाड़ियाँ, डिजाइनर कपड़े, आलीशान घर। एग्जैक्टली। लेकिन जब ऑथर्स टॉमस स्टैनले और विलियम डैंको ने 20 साल तक हजारों अमीर लोगों पर रिसर्च की, तो उन्हें जो हकीकत पता चली वो बहुत बहुत मुख्तलिफ थी। देखें, उनकी रिसर्च ना असल में एक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने देखा कि अमेरिका के जो असल मिलेनियर्स हैं वो नहीं है जो टीवी पर दिखते हैं, अच्छा। बल्कि वो लोग हैं जो शायद आपके पड़ोस में रहते हैं और आप उन पर तवज्जो भी नहीं देते। यहाँ से उनकी रिसर्च का सबसे अहम नुक्ता निकलता है क्या है वो? कि दौलत का ताल्लुक आपकी आमदनी से बहुत कम और आपकी आदतों से बहुत ज्यादा है। मतलब इनकम और वेल्थ ये दो अलग चीजें हैं। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। किताब में एक किस्सा है एक ट्रस्ट डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट का। हाँ, वो फोकस ग्रुप वाला। वही, उसने इंटरव्यू के बाद कहा ये लोग मिलेनियर्स हो ही नहीं सकते। क्योंकि वो उन जैसे दिखते नहीं थे, ना कपड़े पहनते थे। बिल्कुल। और आयरनी ये थी कि वो ट्रस्ट ऑफिसर खुद मतलब $5,000 की घड़ी पहनकर बैठा था। सही। जबकि रिसर्च के मुताबिक वहां बैठे ज्यादातर मिलियनेयर्स ने इस रकम का 10वां हिस्सा भी कभी घड़ी पर खर्च नहीं किया था। तो ये वही मिसाल हुई बिग हैट नो कैटल। एग्जैक्टली। दिखावा ज्यादा, असल माल कम। देखिए, असल दौलतमंद लोग दिखावे से ज्यादा माली आजादी को अहमियत देते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। मतलब उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके पास इतना सरमाया हो कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकें, वो किसी के मोहताज ना हो। तो फिर ये मिलियनेयर नेक्स्ट डोर है कौन? रिसर्च के मुताबिक जो प्रोफाइल बनती है वो तो और भी हैरानकुन है। हाँ, मिसाल के तौर पर एक आम मिलियनेयर की उम्र 57 साल है, शादीशुदा, 3 बच्चे ओके। और तकरीबन 2/3 यानी 2/3 सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अच्छा, लेकिन ये कोई फैंसी टेक स्टार्टअप्स नहीं चला रहे होंगे? हाँ बिल्कुल नहीं, यही तो पॉइंट है। वो अक्सर डल नॉर्मल बिजनेसेस में, जैसे वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, पेस्ट कंट्रोलर या मोबाइल होम पार्क के मालिक। सही। वो 20 साल से ज्यादा अरसे से एक ही घर में रह रहे हैं। हाँ, और महंगी इंपोर्टेड गाड़ियों के बजाय आम अमेरिकन कार्स चलाते हैं, और वो भी अक्सर पुरानी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात तो ये है ना कि 80% से ज्यादा मिलियनेयर्स फर्स्ट जनरेशन अमीर हैं। बिल्कुल, उन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला। वाओ। और यहाँ पर जो अहम साइकोलॉजिकल पैटर्न है वो ये है कि वो अपनी आमदनी से बहुत कम खर्च पर जिंदगी गुजारते हैं। दे लिव वेल बिलो देयर मीन्स। सही। उनकी बीवियां अक्सर उनसे भी ज्यादा किफायतशार या फ्रूगल होती हैं। घर का बजट बहुत सख्ती से मैनेज होता है। और उन्होंने एक गो टू हेल्प फंड बनाया होता है। हाँ, मतलब इतनी दौलत जमा कर ली होती है कि अगर वो काम करना बंद कर दें तब भी 10 साल या उससे ज्यादा आराम से गुजारा कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी उनके लिए सबसे बड़ी लग्जरी है। डिसिप्लिन की बात आई है तो किताब एक बहुत प्रैक्टिकल सा फॉर्मूला भी बताती है ना, जिससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उसे कितना अमीर होना चाहिए। हाँ, बहुत सिंपल सा है। अपनी उम्र को, मतलब एज को, अपनी सालाना आमदनी से मल्टीप्लाई करें। प्री टैक्स एनुअल इनकम से। सही। और फिर जो जवाब आए उसे 10 से डिवाइड कर दें। ये आपकी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ है। अच्छा। और इसी फॉर्मूला की बुनियाद पर ऑथर्स ने 2 बहुत अहम ग्रुप्स बनाए हैं, PAWs और UAWs। बिल्कुल। PAWs हैं प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जिनकी नेटवर्थ उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से दुगनी या उससे भी ज्यादा है। मतलब ये दौलत बनाने में माहिर हैं। Exactly. और दूसरे हैं UAWS
یعنی انڈر ایکیومولیٹرز آف ویلتھ. ان کی نیٹ ورتھ ایکسپیکٹڈ ویلیو سے آدھی یا اس سے کم ہے، چاہے ان کی انکم کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. اس کی ایک بہترین مثال کتاب میں دی گئی ہے. ایک موبائل ہوم ڈیلر ہے، ایک پو. ہاں، مسٹر ریچرڈز. اس کی آمدنی تھی $90,000. اور اس کی ایکسپیکٹڈ نیٹ ورتھ ہونی چاہیے تھی $451,000. لیکن اس کی ایکچوئل نیٹ ورتھ تھی $1.1 ملین. واو. اور دوسری طرف ایک وکیل ہے، UAW. مسٹر فورڈ. اس کی آمدنی تھوڑی زیادہ تھی، $92,000. لیکن اس کی نیٹ ورتھ صرف $226,000 تھی، ایکسپیکٹڈ سے لگ بھگ آدھی. انکم لگ بھگ برابر ہے، لیکن ویلتھ میں زمین آسمان کا فرق. صرف سٹیٹس مینٹین کرنے کا خرچہ اتنا فرق ڈال سکتا ہے؟ بالکل. فرق کہاں سے آیا؟ مسٹر فورڈ جو وکیل ہے، اسے اپنا ہائی سٹیٹس لائف سٹائل مینٹین کرنا تھا. مہنگے سوٹس، امپورٹڈ گاڑی، کنٹری کلب. ہاں، بچوں کے پرائیویٹ سکولز، یہ سب انکم ایٹنگ آئٹمز ہیں. یہ چیزیں آپ کو امیر دکھاتی ہیں، لیکن اصل میں آپ کو امیر بننے سے روکتی ہیں. ویٹ اے منٹ، تو ایک شخص جس کی انکم $90,000 ہے، وہ $1.1 ملین کی ویلتھ بنا سکتا ہے. یہ تو عام آدمی کے لیے مطلب گیم چینجنگ انفارمیشن ہے. ایگزیکٹلی. مسئلہ سیلری کا سائز نہیں ہے، مسئلہ اس کے استعمال کا طریقہ ہے. صحیح. جبکہ مسٹر ریچرڈز نے وہی پیسہ شاید اور موبائل ہومز خریدنے یا سٹاکس میں انویسٹ کرنے میں لگا دیا. انہوں نے اپنی انکم کا 15% یا اس سے زیادہ ہمیشہ انویسٹ کیا. اچھا، تو ایک کا پیسہ سوشل سٹیٹس پر خرچ ہو رہا ہے اور دوسرے کا پیسہ ایسٹس بنا رہا ہے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں. مسٹر فورڈ کی انکم آتی ہے اور لائف سٹائل میں چلی جاتی ہے. مسٹر ریچرڈز کی انکم آتی ہے اور ویلتھ بلڈنگ مشین میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ دکھاوا نہیں کرتے اور بجٹ سے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس شروع میں پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سب خاندانی امیر ہوں گے. یہ تو سب سے بڑا سوال ہے. اور یہی سب سے بڑا مت ہے جسے یہ کتاب توڑتی ہے. اچھا. دیکھیں، ریسرچ کے مطابق 80% سے زیادہ امریکن ملینئرز فرسٹ جنریشن امیر ہیں. مطلب انہیں وراثت میں کچھ نہیں ملا؟ کچھ نہیں، صرف 19% کو کسی ٹرسٹ فنڈ یا اسٹیٹ سے کوئی آمدنی ملتی ہے. آدھے سے زیادہ کو تو $1 بھی نہیں ملا. بالکل. اور 91% کو کبھی اپنے خاندانی بزنس میں مفت کا حصہ نہیں ملا. وہ سب انہوں نے خود بنایا ہے، فرام اسکریچ. یہ وراثت والی بات تو پوری بورن وتھ اے سلور اسپون کی تھیوری کو چیلنج کرتی ہے. ہاں، اور آتھرز اس پر ایک اور اہم بات کہتے ہیں. جن بچوں کو وراثت میں بہت پیسہ ملتا ہے نا، وہ اکثر UAWS بن جاتے ہیں. اچھا، ایسا کیوں؟ انہیں پیسہ مینج کرنا نہیں آتا کیونکہ انہوں نے اسے کمانے کا ڈسپلن نہیں سیکھا ہوتا. وہ فائنینشیل رسک لینے سے ڈرتے ہیں. تو یہ ایک پیراڈاکس ہے. صحیح. فائنینشلی بچوں کی مدد کرنا انہیں لانگ ٹرم میں فائنینشلی کمزور کر سکتا ہے اگر انہیں فائنینشیل ڈسپلن نہ سکھایا جائے. ایک اور دلچسپ ڈیٹا کتاب میں اینسیسٹری گروپس کے بارے میں ہے. اس سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے نا؟ ہاں، وہ اسکاٹش اینسیسٹری والا پوائنٹ بہت دلچسپ ہے. وہ لوگ امریکہ کے امیر ترین گروپس میں شامل ہیں، لیکن اس کی وجہ ان کی ہائی انکم نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ ان کی پرورش یا کوئی ہسٹوریکل ریزن ہے؟ یہ بہت گہرا نکتہ ہے. اس کی وجہ ان کا رویہ ہے. وہ فطری طور پر حد سے زیادہ کفایت شار ہیں، نیچرلی فروگل. مطلب یہ ان کے کلچر میں ہے. ہاں، ریسرچ کہتی ہے کہ یہ ایک کلچرل مسل میموری جیسا ہے. ویسٹ ناٹ، وانٹ ناٹ. اسے سب سے بڑا ٹیک اوے یہ ہے کہ فائنینشیل ڈسپلن ایک سکل ہے، جینیٹک ٹریٹ نہیں. اسے کوئی بھی کہیں بھی ڈیولپ کر سکتا ہے. بالکل. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دولت بنانا ایک سیکھا ہوا رویہ ہے، ایک لرنڈ بیہیویئر ہے. تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ دولت کا مطلب مٹیریل پوزیشنز کا ڈھیر لگانا نہیں ہے. دولت وہ ہے جو آپ جمع کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں. صحیح. یہ گاڑی نہیں ہے جو آپ چلاتے ہیں. دولت وہ ایسٹس ہیں جو آپ کے پاس ہیں اور جو آپ کو آزادی دیتے ہیں. یہ عام لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے ڈسپلن، سخت محنت اور سیلف کنٹرول سے مالی آزادی حاصل کی. اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے. کتاب میں وکٹر نام کے ایک فرسٹ جنریشن امیگرنٹ کی کہانی ہے. ہاں، جس نے سخت محنت سے ایک ڈل نارمل بزنس میں دولت بنائی. اس نے اپنے بچوں کو وہ بہتر زندگی دینے کے لیے سب کچھ کیا جو اسے کبھی نہیں ملی.
انہیں ڈاکٹر بنایا، وکیل بنایا، اچھا، لیکن اس کوشش میں اس نے انجانے میں انہیں وہی عادتیں ترک کرنے پر مجبور کر دیا جنہوں نے اسے کامیاب بنایا تھا: کفایت شعری، رسک لینا، محنت۔ تو اس کے بچے ہائی انکم UAWs بن گئے؟ بالکل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ایک نسل کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے قدم انجانے میں اگلی نسل کو مالی طور پر کمزور کرنے کی وجہ بن سکتے ہیں؟ تو پچھلی بار ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب کا اگلا حصہ ہے "They live well below their means"۔ جی، یعنی وہ اپنی آمدنی سے بہت کم خرچ پر زندگی گزارتے ہیں، اور اس اصول کو سمجھانے کے لیے مصنفین ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ایک ریسرچ سیشن رکھا $10 ملین سے زیادہ مالیت رکھنے والے افراد کے ساتھ، یعنی ڈیکا ملینئرز۔ یعنی امیر ترین لوگوں میں سے بھی جو بالکل ٹاپ پر ہیں۔ بالکل۔ تو انٹرویوز کے لیے مصنفین نے سوچا کہ ماحول بھی ویسا ہی شاندار ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک امپریشن بنانا تھا نا۔ ہے نا؟ جی بالکل۔ تو انہوں نے نیو یارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک لگژریس پینٹ ہاؤس کرائے پر لیا، اور کھانے پینے کا بھی بہت اعلیٰ انتظام کیا، جیسے پیٹیز، کیویار اور 1970 کی بورڈو وائن۔ انہیں لگا ہوگا کہ امیر لوگ تو ایسا ہی کھاتے پیتے ہیں، یہ ایک عام تاثر بھی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہاں کچھ سرپرائزنگ ہونے والا ہے۔ ہوا بھی یہی۔ پہلا مہمان، جسے وہ مسٹر بڈ کہتے ہیں، ایک 69 سالہ شخص تھا، بالکل عام سے کپڑوں میں آیا۔ تو جب اسے مہنگی بورڈو وائن پیش کی گئی، اس نے مسکرا کر کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا، میں اسکاچ اور 2 قسم کی بیئر پیتا ہوں مفت، اور بڈوائزر۔ کمال ہے۔ یعنی انہوں نے کروڑوں ڈالرز کے مالکوں کے لیے بہترین کھانا منگوایا، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ 2 گھنٹے کے انٹرویو کے دوران 9 میں سے کسی ایک ڈیکا ملینئر نے بھی اس مہنگے کھانے یا شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ نہیں، انہوں نے صرف کریکرز کھائے اور پانی پیا۔ یہ مصنفین کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا، اور یہاں انہوں نے پہلا اور سب سے اہم سبق سیکھا۔ اور وہ کیا تھا؟ کہ امیر نظر آنا اور اصل میں امیر ہونا، یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایک کا تعلق دکھاوے سے ہے اور دوسرے کا مالی آزادی سے۔ بالکل۔ اور اسی تجربے سے مصنفین اس نتیجے پر پہنچے کہ دولت مند لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا راز 3 الفاظ میں چھپا ہے: فروگل، فروگل، فروگل۔ فروگل یعنی کفایت شعری۔ جی، وسائل کو احتیاط اور سمجھداری سے استعمال کرنا۔ اس کا الٹ ہے فضول خرچی اور ہائپر کنزمپشن۔ کتاب کے مطابق دولت بنانے کی بنیاد ہی کفایت شعری ہے۔ لیکن میڈیا تو ہمیں بالکل الٹ کہانی دکھاتا ہے۔ وہ مہنگے کھلاڑیوں کو ہیرو بناتا ہے جو سالانہ $5 ملین کما رہے ہیں، اور اگر ان کی نیٹ ورتھ $1 ملین بھی ہو تو بس۔ ہاں، انہیں ملینئر کہہ کر سینسیشنلائز کیا جاتا ہے، جبکہ کتاب میں دیے گئے دولت کے فارمولے کے مطابق 30 سال کی عمر میں 5 ملین سالانہ کمانے والے شخص کی نیٹ ورتھ کم از کم 15 ملین ہونی چاہیے۔ 15 ملین؟ جی، اور زیادہ تر کھلاڑی اس معیار پر پورے نہیں اترتے، کیونکہ ان کا لائف سٹائل بہت لیوش ہوتا ہے۔ یعنی ساری کمائی وہیں چلی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر ملینئرز کی سالانہ آمدنی $5 لاکھ سے بھی کم ہوتی ہے، اور وہ 50 سال کی عمر کے بعد ہی اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو پھر ایک عام امریکی ملینئر کی زندگی کیسی دکھتی ہے؟ مطلب اگر وہ دکھاوا نہیں کر رہا تو وہ کرتا کیا ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے مصنفین جانی لوکس نامی ایک فرضی کردار کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ جانی 57 سال کا ہے، ایک چھوٹی سی جینیٹوریل کانٹریکٹنگ فرم کا مالک ہے، اور اس کی نیٹ ورتھ $2 ملین سے زیادہ ہے۔ اچھا۔ لیکن وہ ایک عام سے مڈل کلاس محلے میں رہتا ہے، اور اس کے پڑوسیوں کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کروڑ پتی ہے۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ اگر جانی پر کوئی ٹی وی شو بنایا جائے تو وہ بری طرح فلاپ ہو جائے گا۔ جی، کیونکہ اس کی زندگی میں ڈرامہ نہیں ہے۔ اس کا سادہ طرز زندگی، محنت اور کفایت شعری کا اصول وہ ان لوگوں کے لیے ایک تھریٹ ہو سکتا ہے جو اسپینڈ ناؤ سیو لیٹر کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی زندگی کی کہانی بورنگ لگے گی، لیکن اس کا بینک بیلنس بہت دلچسپ ہوگا۔ بالکل۔ اسی ٹی وی شو کے تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب کچھ سوالات پوچھتی ہے، جیسے جانی آپ نے اپنی زندگی کا سب سے مہنگا سوٹ کتنے کا خریدا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ سروے کے مطابق 50% ملینئرز نے اپنی زندگی کا سب سے مہنگا سوٹ
$399 یا اس سے بھی کم کا خریدا ہے۔ صرف $399؟ جی، اور صرف 10% نے $1,000 سے زیادہ خرچ کیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود سے بنے ملینئرز تو وراثت میں دولت پانے والوں سے بھی کم خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر لوگ سستی چیزیں پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ قیمت اور قدر میں فرق سمجھتے ہیں۔ یہی حال جوتوں اور گھڑیوں کا ہوگا؟ بالکل، آدھر سے زیادہ ملینئرز نے کبھی $140 سے مہنگے جوتے نہیں خریدے اور $235 سے مہنگی گھڑی نہیں پہنی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مہنگی چیزیں خریدتا کون ہے؟ ہے $50,000 سے $2,00,000 تک۔ لیکن وہ ملینئرز نہیں ہوتے۔ جی، ان کے خرچ کرنے کی عادات ہی انہیں امیر بننے سے روکتی ہیں۔ یہاں کتاب ایک بہت اہم تصور پیش کرتی ہے، پلئنگ گریٹ ڈیفنس۔ یہ بالکل فٹ بال کی طرح ہے۔ آپ کا آفنس آپ کی آمدنی ہے اور آپ کا ڈیفنس آپ کے اخراجات ہیں۔ بہت اچھی مثال ہے، اور اس دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے کتاب 3 سوالات پر زور دیتی ہے جو ہر شخص کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ پہلا، کیا آپ کے والدین کفایت شعار تھے؟ کیا آپ خود کفایت شعار ہیں؟ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم سوال، کیا آپ کا شریک حیات آپ سے زیادہ کفایت شعار ہے؟ یہی سب سے نازک سوال ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ زیادہ تر سیلف میڈ ملینئرز کی بیویاں ان سے بھی زیادہ فروگل ہوتی ہیں۔ ایک امیر شخص نے انٹرویو میں کہا، "I can't get my wife to spend any money." یعنی یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے۔ بالکل، کتاب کا موقف بڑا واضح ہے۔ اگر آپ کا ساتھی فضول خرچ ہے تو ایک نسل میں دولت جمع کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ کفایت شعاری اور ایک اچھا دفاع دولت کی بنیاد ہیں، لیکن یہ سب کرنے کے لیے بہت نظم و ضبط چاہیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا پیسہ روزمرہ کی بنیاد پر منظم کیسے کرتے ہیں؟ یہاں کفایت شعاری کے بعد دوسرا ستون آتا ہے، بجٹنگ اور پلاننگ۔ مصنفین یہاں آکشنیئرز کی مثال دیتے ہیں، جن میں سے 35% سے زیادہ ملینئرز ہیں۔ اچھا، آکشنیئرز، یہ دلچسپ ہے۔ جی، کیونکہ وہ قدر کو سمجھتے ہیں، کم خرچ کرتے ہیں، بہتر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اپنے گھر اور کاروبار کے اخراجات پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔ اور اسی کنٹرول سے 4 اہم سوالات سامنے آتے ہیں۔ کون سے 4 سوالات؟ کیا آپ کا گھر سالانہ بجٹ پر چلتا ہے؟ سروے میں 120 ملینئرز بجٹ بناتے ہیں جبکہ 100 نہیں بناتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا خاندان ہر سال کھانے، کپڑوں اور رہائش پر کتنا خرچ کرتا ہے؟ تقریباً 62.4% ملینئرز اس کا جواب ہاں میں دیتے ہیں۔ یہ سوالات تو بہت سیدھے سادے لگتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف بجٹ بنانے کا عمل ہی آپ کو اپنے پیسوں کے بارے میں زیادہ باشعور بنا دیتا ہے نا؟ یقیناً، یہ آپ کو اپنے فیصلوں کا ذمہ دار بناتا ہے۔ تیسرا سوال اسی سوچ کو آگے بڑھاتا ہے۔ کیا آپ کے روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ، سالانہ اور زندگی بھر کے اہداف واضح ہیں؟ اور اس پر کیا جواب ملتا ہے؟ یہاں 180 ملینئرز ہاں کہتے ہیں جبکہ 100 نہیں۔ اور چوتھا سوال، کیا آپ اپنے مالی مستقبل کی منصوبہ بندی پر بہت وقت صرف کرتے ہیں؟ اس پر 192 ہاں کہتے ہیں جبکہ 100 نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دولت اتفاق سے نہیں بنتی۔ صحیح، یہ سوچ سمجھ کر کی گئی منصوبہ بندی سے بنتی ہے۔ اچھا، منصوبہ بندی کی بات ہوئی تو اس میں ایک اور اہم پہلو ٹیکس کا بھی ہے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب دولت بنانے کا ایک بنیادی اصول بتاتی ہے۔ To build wealth, minimize your realized taxable income and maximize your unrealized income. اوکے، یعنی اپنی قابل ٹیکس آمدنی کو کم سے کم رکھیں اور unrealized income کو بڑھائیں۔ یہ انریئلائزڈ انکم والا کانسیپٹ تھوڑا اس کو آسان لفظوں میں سمجھائیں گی؟ ضرور۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور 10 سال بعد اس کی قیمت دگنی ہو گئی تو آپ کی دولت بڑھ گئی ہے، لیکن جب تک آپ اسے بیچتے نہیں آپ کو اس بڑھی ہوئی قیمت پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ یہی انریئلائزڈ انکم ہے۔ اچھا، سمجھ گیا۔ تو امیر لوگ اپنی دولت اسی طرح بڑھاتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی، شیرن اور باربرا کی کیس سٹڈی بہت واضح ہے۔ دونوں کی سالانہ آمدنی $2,20,000 ہے، لیکن شیرن، جسے کتاب میں انڈر ایکیومولیٹر آف ویلتھ یعنی UAW کہا گیا ہے، اس کی کل دولت صرف $370,000 ہے اور وہ اپنی دولت کا تقریباً 19% حصہ ٹیکس میں دیتی ہے۔ 19%؟ اور دوسری طرف باربرا ہے جسے پروڈیجیس ایکیومولیٹر آف ویلتھ
یعنی PAW کہا گیا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ باربرا کی کل دولت 3.55 ملین ہے اور وہ اپنی دولت کا صرف 2% حصہ ٹیکس میں دیتی ہے۔ صرف 2%؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو امیر کو مزید امیر بناتا ہے۔ وہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ ایسی جگہ دوبارہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں اس کی قدر بڑھے، نہ کہ ایسی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جن پر ٹیکس لگے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ کفایت شاری، منصوبہ بندی اور ٹیکس کی بچت یہ سب کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان سب کے لیے سب سے قیمتی وسیلہ یعنی وقت کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ یہاں سے ہم کتاب کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، ٹائم، انرجی اینڈ منی۔ جی، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دولت جمع کرنے میں ماہر لوگ یعنی پوز اپنے مالی معاملات کی منصوبہ بندی پر کمزور لوگوں UAW سے تقریباً دگنا وقت صرف کرتے ہیں۔ دگنا وقت؟ جی، اس کو سمجھانے کے لیے مصنفین 2 ڈاکٹرز، ڈاکٹر نارتھ اور ڈاکٹر ساؤتھ کا تقابل کرتے ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی عمر اور آمدنی، جو کہ $7 لاکھ سالانہ ہے، تقریباً ایک جیسی ہے، لیکن ان کی نیٹ ورتھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈاکٹر نارتھ، جو ایک پو ہے، اس کی نیٹ ورتھ $7.5 ملین ہے۔ $7.5 ملین؟ جبکہ ڈاکٹر ساؤتھ، جو ایک UAV ہے، اس کی نیٹ ورتھ صرف $4 لاکھ ہے۔ ایک منٹ، $7 لاکھ سالانہ کمانے والے کی نیٹ ورتھ صرف $4 لاکھ؟ یہ تو حیران کن ہے۔ مطلب پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ ان کے طرز زندگی میں۔ ڈاکٹر ساؤتھ کے سالانہ اخراجات دیکھیں، کپڑوں پر $30,000، گاڑیوں پر $72,200 اور کلب کی فیس پر $47,900۔ اوہ! اس کے مقابلے میں ڈاکٹر نارتھ کے اخراجات بہت کم ہیں۔ گاڑیوں کی خریداری کا طریقہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر ساؤتھ نے حال ہی میں ایک $65,000 کی پورش خریدی، جس کے لیے اس نے بہترین ڈیل تلاش کرنے میں 60 گھنٹے سے زیادہ صرف کیے۔ وہ تقریباً ہر سال نئی گاڑی خریدتا ہے۔ یعنی اس نے اپنا قیمتی وقت ایک ایسی چیز پر لگایا جو خریدتے ہی اپنی آدھی قیمت کھو دیتی ہے۔ اور ڈاکٹر نارتھ کا کیا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر نارتھ نے 6 سال پہلے ایک 3 سال پرانی مرسیڈیز $35,000 میں خریدی تھی اور وہ اب بھی وہی چلا رہا ہے۔ اس نے کہا، نئی گاڑی کی ملکیت کا فخر یعنی پرائڈ آف نیو کار اونرشپ کیا $20,000 کے برابر ہے؟ میرے لیے نہیں ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ ایک شخص وقت لگاتا ہے خرچ کرنے کے لیے، جبکہ دوسرا وقت لگاتا ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے۔ بالکل، اور یہ فرق صرف پیسوں تک محدود نہیں ہے۔ ڈاکٹر نارتھ ہر مہینے اوسطاً 10 گھنٹے اپنی مستقبل کی سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی پر اور 20 گھنٹے اپنی موجودہ سرمایہ کاری کو منظم کرنے پر صرف کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر ساؤتھ؟ ڈاکٹر ساؤتھ منصوبہ بندی پر صرف 3 گھنٹے اور اپنی سرمایہ کاری کو منظم کرنے پر صرف 1 گھنٹہ صرف کرتا ہے۔ اس نے اپنا پیسہ 4 مختلف بروکرز کے پاس لگایا ہوا ہے اور ان کے مشوروں پر بہت نقصان اٹھایا ہے۔ تو ڈاکٹر نارتھ اپنا ہوم ورک خود کرتا ہے؟ جی، وہ اپنا ریسرچ خود کرتا ہے اور ان شعبوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے جنہیں وہ سمجھتا ہے، جیسے میڈیکل انڈسٹری اور زرعی زمین۔ ڈاکٹر ساؤتھ کی طرح آنکھیں بند کر کے دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ڈاکٹر ساؤتھ کی غلطی ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لاتی ہے۔ آپ اپنے پیسے کے لیے کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ یعنی ایک اچھا مالی مشیر کیسے چنا جائے؟ اس کے لیے کتاب میں مسٹر مارٹن کی مثال دی گئی ہے، جو ایک کروڑ پتی ہیں اور ان کی سالانہ آمدنی کبھی $75,000 سے زیادہ نہیں رہی۔ اچھا، اور انہوں نے اپنی ساری دولت اسٹاک مارکیٹ سے بنائی؟ جی، سمجھداری سے سرمایہ کاری کر کے، اور ان کا مشیر منتخب کرنے کا طریقہ جسے دی مارٹن میتھڈ کہا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب کوئی بروکر انہیں فون کرتا ہے اور اپنی مہارت کا دعویٰ کرتا ہے تو مسٹر مارٹن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے پچھلے چند سالوں کے انکم ٹیکس ریٹرنز اور اپنے ذاتی پورٹ فولیو کی تفصیل بھیج دیں۔ اگر آپ نے سرمایہ کاری سے مجھ سے زیادہ پیسہ کمایا ہے تو میں آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کروں گا۔ یہ تو زبردست ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی نے بھیجی تفصیلات؟ آج تک کسی ایک بروکر نے بھی اپنی تفصیلات نہیں بھیجی۔ کمال ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنا مشیر بہت سوچ سمجھ کر منتخب کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی کمپنی ایک اہم ملازم کو بھرتی کرتی ہے۔ آپ صرف باتوں پر یقین نہیں کر سکتے، آپ کو کارکردگی کا ثبوت چاہیے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
ہم ڈاکٹر یا وکیل کی ڈگری اور تجربہ دیکھتے ہیں، لیکن جب اپنے پیسے کی بات آتی ہے تو ہم اکثر صرف باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ مسٹر مارٹن کا طریقہ دراصل جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بہترین ٹیسٹ ہے۔ بالکل، کتاب کا نچوڑ یہی ہے کہ آپ اپنی مالی زندگی کے CEO خود ہیں۔ آپ کو اپنی ٹیم یعنی اپنے مشیروں کو احتیاط سے چننا ہوگا۔ تو اس ساری گفتگو سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آج کسی کو اپنا مالی مشیر مقرر کرنا ہو تو کیا اسے ایک ملازم کی طرح جانچنا چاہیے؟ اور اس سے بھی اہم بات، کیا اس میں مسٹر مارٹن جیسے سوالات پوچھنے کی ہمت ہوگی؟ کیا وہ اس سے اس کی اپنی مالی کامیابی کا ثبوت مانگ سکے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی محنت کی کمائی کس کے حوالے کر رہے ہیں، ایک سیلز مین کے یا ایک حقیقی ماہر کے؟ تو پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دولت مند افراد کس طرح بجٹ بناتے ہیں اور اپنی آمدنی پر نظر رکھتے ہیں۔ جی، لیکن اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کی طرف آ رہے ہیں جس کا عنوان ہے "You aren't what you drive"۔ یعنی آپ کی پہچان آپ کی گاڑی سے نہیں ہوتی۔ بالکل، یہاں بنیادی خیال یہ ہے کہ مالی آزادی مطلب فائنینشیل انڈیپینڈنس معاشرے میں اونچا مقام دکھانے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اور یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو دولت مند افراد کی سوچ کو عام لوگوں سے بالکل الگ کرتا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ان کروڑ پتیوں کا فلسفہ ہے جو جان بوجھ کر امیر نظر آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے لیے اصل دولت بینک اکاؤنٹ میں ہوتی ہے، گیراج میں کھڑی چمچماتی گاڑی میں نہیں۔ یعنی اصل دولت مالی سکون ہے، دکھاوا نہیں۔ بالکل۔ اس کی بہترین مثال مسٹر W ایلن کی کہانی ہے، جو ایک سیلف میڈ کروڑ پتی ہیں۔ جی ہاں، ان کی کہانی تو کمال ہے۔ وہ اور ان کی اہلیہ تقریباً 40 سال سے ایک ہی 3 بیڈ روم والے گھر میں رہتے ہیں، اور وہ بھی ایک عام سے مڈل کلاس محلے میں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں خریدی جن کا مقصد صرف سٹیٹس دکھانا ہو۔ ان کا فلسفہ زندگی بالکل صاف اور واضح تھا۔ وہ اپنا کاروبار ہو یا گھر، ہر چیز کو کمال کی ایفیشنسی سے چلاتے تھے۔ اور جو پیسہ بچتا تھا اسے ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑی سمجھداری سے دوبارہ اپنے کاروبار میں، کمرشل ریل اسٹیٹ میں اور اچھی کمپنیوں کے سٹاکس میں ری انویسٹ کرتے تھے۔ ان کا ایک کال ہے جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے نا؟ جی، اور وہ بہت گہری بات ہے۔ وہ کہتے تھے، اگر آپ کا مقصد مالی طور پر محفوظ ہونا ہے تو آپ یہ مقصد حاصل کر لیں گے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے بعد اسے عیش و عشرت پر اڑانا ہے تو آپ کبھی بھی مالی طور پر محفوظ نہیں ہو پائیں گے۔ یہی تو وہ بنیادی فرق ہے جو دولت جمع کرنے والوں یعنی پوز کو فضول خرچ کرنے والوں یعنی UAW سے الگ کرتا ہے۔ UAWs کے لیے تو پیسہ بس خرچ کرنے کی چیز ہے۔ بالکل، ان کی زندگی ایک لگژری سے دوسری لگژری کی تلاش ہے، جبکہ PAWS اپنے کام سے محبت کرتے ہیں اور پیسے کو صرف ایک رپورٹ کارڈ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک رپورٹ کارڈ کہ وہ اپنا کام کتنی اچھی طرح کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اسی سلسلے میں مسٹر ایلن کا ایک واقعہ تو کمال کا ہے۔ ان کے کچھ بزنس پارٹنرز نے سوچا کہ ان کی سالگرہ پر انہیں ایک رولز رائس تحفے میں دی جائے، اور انہوں نے گاڑی آرڈر بھی کر دی۔ لیکن جب مسٹر ایلن کو پتا چلا تو انہوں نے وہ تحفہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب بھلا کون رولز رائس کو انکار کرتا ہے؟ یہی تو بات ہے، اور ان کے انکار کی وجوہات ان کی پوری زندگی کے فلسفے کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ انہوں نے کیا وجوہات بتائیں؟ 4 بڑی دلچسپ باتیں کہیں۔ پہلی، رولز رائس میری زندگی کی کسی بھی اہم قدر کی نمائندگی نہیں کرتی۔ واہ، مطلب سیدھا اور صاف جواب۔ بالکل۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی، مجھے اس گاڑی کے لیے اپنا پورا طرز زندگی بدلنا پڑے گا۔ مطلب؟ وہ کہتے، میں اب مچھلیاں پکڑ کر انہیں اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نہیں پھینک سکوں گا۔ یہ تو بہت ہی عملی بات ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ لگژری گاڑی ان کی فیکٹری کے ماحول میں بہت عجیب لگے گی اور ان کے ورکرز کو بھی ایلینیٹڈ محسوس کرائے گی۔ صحیح۔ اور آخر میں انہوں نے کہا، میں رولز رائس میں بیٹھ کر اپنے پسندیدہ عام سے ریستورانوں میں نہیں جا سکتا، لوگ کیا سوچیں گے؟ تو ان کے نزدیک یہ اسٹیٹس سمبل اصل میں ایک بوجھ تھا، ایک ایسی چیز جو ان کی آزادی چھین لیتی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تو اس پوری سوچ کے ہی خلاف ہے کہ مہنگی چیزیں آپ کو آزاد کرتی ہیں۔ یہاں تو الٹا ہو رہا ہے۔ تو مسٹر ایلن کی کہانی تو کمال ہے، لیکن کیا وہ ایک اکیلی مثال ہے یا زیادہ تر کروڑوں پتی ایسے ہی سوچتے ہیں؟
یہی سوال ہے، کیا ہمارے پاس اس بارے میں کوئی ڈیٹا ہے کہ وہ اصل میں کون سی گاڑیاں خریدتے ہیں اور کیسے خریدتے ہیں؟ ہاں، یہی سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا۔ آئیے ذرا اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اچھا، اعداد و شمار بہت دلچسپ تصویر پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات، تقریباً 81% کروڑ پتی گاڑیاں نقد خریدتے ہیں، وہ لیز نہیں کرتے۔ مطلب قرض کے چکر میں نہیں پڑتے؟ جی، اور کیا وہ ہمیشہ نئی گاڑیاں خریدتے ہیں؟ میرے ذہن میں تو یہی تصویر آتی ہے کہ شو روم سے بالکل نئی چمکتی ہوئی گاڑی۔ یہی تو سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ ڈیٹا کے مطابق صرف 23.5% کروڑ پتی بالکل نئی یعنی کرنٹ ماڈل ایئر کی گاڑی کے مالک ہیں۔ صرف 23.5%؟ اور یہاں سب سے حیران کن بات آ رہی ہے، ان کی خریدی گئی حالیہ گاڑیوں میں سے تقریباً 37% 37% کیا؟ استعمال شدہ تھیں، یوزڈ۔ ایک منٹ، کیا 37%؟ مطلب 1/3 سے زیادہ کروڑ پتی پرانی گاڑیاں خرید رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو اس امیج کے بالکل خلاف ہے جو فلموں اور ڈراموں نے ہمارے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے۔ یقیناً۔ اور قیمت؟ قیمت کی بات کریں تو ایک عام کروڑ پتی نے اپنی پچھلی گاڑی کے لیے اوسطاً $24,800 ادا کیے، جبکہ ایک عام امریکی شہری نئی گاڑی پر $21,000 سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ فرق تو بہت معمولی ہے۔ بالکل، بلکہ آدھے سے زیادہ کروڑ پتیوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی $29,000 سے مہنگی گاڑی خریدی ہی نہیں۔ یہ اعداد و شمار تو ذہن ہلا دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام آدمی اپنی کل دولت کا شاید 30% یا اس سے بھی زیادہ ایک ایسی چیز پر خرچ کر دیتا ہے جس کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ جبکہ ایک کروڑ پتی اپنی کل دولت کا 1% سے بھی کم خرچ کرتا ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی گاڑیاں چلاتے ہیں؟ کیا وہ سب مہنگی یورپین گاڑیاں ہوتی ہیں؟ نہیں، مجھے اب ایسا نہیں لگتا۔ جواب ہے بالکل نہیں۔ 57.7% امریکی برانڈز کی گاڑیاں چلاتے ہیں۔ جیسے کہ؟ ان میں سب سے مقبول فورڈ ہے، خاص طور پر F-150 پک اپ ٹرک اور ایکسپلورر۔ اس کے علاوہ کیڈیلیک، لنکن اور جیپ گرینڈ چیروکی شامل ہیں۔ یعنی وہ گاڑیاں جو آپ کو اپنے پڑوس میں عام نظر آتی ہیں، آپ اپنے پڑوسی کی فورڈ یا جیپ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کروڑ پتی ہے یا نہیں۔ بالکل۔ یہاں کتاب میں ایک بڑا دلچسپ تصور کاسٹ پر پاؤنڈ کا بھی ذکر ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ ان کا سوچنے کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ گاڑی کو ویلیو پر کلو یا قیمت فی پاؤنڈ کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، جیسے آپ سبزی منڈی میں بھاؤتاؤ کر رہے ہوں۔ بالکل، لیکن ان کے لیے یہ ایک ٹھوس طریقہ ہے یہ جانچنے کا کہ وہ صرف برانڈ کے نام کے لیے اضافی پیسے تو نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ ایک عام امریکی سیڈان کی قیمت $6 فی پاؤنڈ سے بھی کم ہو سکتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک مہنگی جرمن گاڑی؟ ایک BMW 740 کی قیمت $15 فی پاؤنڈ سے زیادہ، اور ایک مرسیڈیز 500 SL کی $22 فی پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لگژری امپورٹڈ گاڑیاں خریدنے والے 2/3 لوگ کروڑ پتی نہیں ہوتے۔ جی، اصل کروڑ پتی، خاص طور پر جو خود اپنے دم پر بنے ہیں، وہ قیمت اور ویلیو کو سٹیٹس سے کہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ کیا خریدتے ہیں، لیکن وہ خریدتے کیسے ہیں؟ کتاب میں ان کی خریداری کے رویے کی بنیاد پر انہیں 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ جی، یہ تقسیم 2 چیزوں پر مبنی ہے۔ پہلا، کیا وہ ایک ہی ڈیلر کے وفادار ہیں یا ہر بار نئی جگہ سے بھاؤتاؤ کرتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا وہ نئی گاڑی کو ترجیح دیتے ہیں یا استعمال شدہ؟ تو اس بنیاد پر 4 قسم کے خریدار سامنے آتے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا گروپ کون سا ہے؟ پہلا گروپ ہے نیو ویکل پرون ڈیلر لوائلسٹس۔ یہ کل کروڑ پتیوں کا تقریباً 29% ہیں۔ اچھا، تو یہ لوگ نئی گاڑیاں خریدتے ہیں اور ہمیشہ ایک ہی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں۔ جی، ان کے لیے وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ بھاؤتاؤں میں گھنٹوں ضائع کرنے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دینا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ایفیشنسی اور تعلقات۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے 20% سے زیادہ ان ڈیلرز سے گاڑیاں خریدتے ہیں جو خود ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں، مطلب ایک طرح کا کاروباری تعلق نبھاتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا گروپ؟ دوسرا اور سب سے بڑا گروپ ہے نیو ویہیکل پرون ڈیلر شاپرز۔ یہ تقریباً 35% ہیں۔ یہ بھی نئی گاڑیاں پسند کرتے ہیں، لیکن یہ قیمت پر بہت حساس ہوتے ہیں، صحیح؟ بالکل،
یہ بھاؤتاؤ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور مختلف ڈیلر سے قیمتیں لے کر بہترین ڈیل تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی ڈیل کے لیے ہفتوں یا مہینوں تک انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ بارگین ہنٹر ہے لیکن نئی گاڑیوں کے شوقین ہیں۔ اب آتے ہیں استعمال شدہ گاڑیوں کی طرف۔ تیسرا گروپ ہے یوزڈ وہیکل پرون ڈیلر لائلسٹس، جو تقریباً 17% ہیں۔ اس گروپ میں انٹرپرینیورز کی تعداد سب سے زیادہ ہے نا؟ جی، یہ 2 یا 3 سال پرانی گاڑیاں خریدنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ گاڑی کی سب سے زیادہ قیمت پہلے سالوں میں گرتی ہے اور وہ نقصان پہلا مالک برداشت کر چکا ہوتا ہے۔ یہ بہت سمجھداری کی بات لگتی ہے۔ آپ کو تقریباً نئی جیسی گاڑی بہت کم قیمت پر مل جاتی ہے۔ اور چوتھا اور آخری گروپ ہے یوزڈ وہیکل پرون شاپرز، جو تقریباً 20% ہیں۔ یہ سب سے زیادہ کفایت شعار اور بہترین بارگین ہنٹرز ہیں۔ یہ گاڑی پر سب سے کم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف ڈیلرز تک محدود نہیں رہتے بلکہ پرائیویٹ پارٹیوں سے، نیلامی میں اور ہر ممکن ذریعے سے گاڑی تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں بہترین قیمت مل سکے۔ یہ چاروں گروپس بہت دلچسپ ہیں۔ دولت جمع کرنے کے لحاظ سے ان میں سے کون سا گروپ سب سے آگے ہے؟ یقیناً چوتھا گروپ، یوزڈ وہیکل پرون شاپرز۔ اچھا؟ جی، یہ سب سے زیادہ سبق آموز ہیں۔ ان کے پاس اپنی آمدنی کے ہر $1 کے بدلے $17.2 کی دولت ہوتی ہے۔ یہ تو باقی تمام گروپس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات جو کتاب میں لکھی ہے وہ یہ کہ ان کی اوسط آمدنی باقی تینوں گروپ سے کم ہے۔ کم آمدنی کے باوجود وہ $3 ملین سے زیادہ کی اوسط دولت جمع کر پاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی وجہ ان کی شدید کفایت شعاری ہے۔ وہ صرف گاڑیوں میں ہی نہیں بلکہ کپڑوں سے لے کر گھر کے سامان تک ہر چیز میں بہترین ڈیل تلاش کرتے ہیں۔ ان کا پختہ یقین ہے کہ مالی آزادی کا راز فضول خرچی سے بچنے میں ہے۔ بالکل، وہ بہترین دفاعی کھیل کھیلتے ہیں، یعنی پیسہ کمانے سے زیادہ پیسہ بچانے پر توجہ دیتے ہیں۔ اور کتاب کا یہ مشہور جملہ بھی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکہ میں بہت پیسہ کمانا آسان ہے لیکن دولت جمع کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہمارا پورا معاشرہ ہمیں ہر وقت خرچ کرنے پر اکسا رہا ہے۔ تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ دولت مند لوگ اپنی کمائی ہوئی دولت کو دکھاوے پر خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن وہ یہ مائنڈ سیٹ اپنی اگلی نسل کو کیسے منتقل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور یہ ہمیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف لے جاتا ہے جسے کتاب میں اکنامک آؤٹ پیشنٹ کیئر یا EOC کہا گیا ہے۔ EOC، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب ہے وہ مالی امداد اور تحائف جو والدین اپنے بالغ بچوں اور ان کے خاندانوں کو دیتے ہیں، اور نتائج اکثر وہ نہیں ہوتے جن کی آپ توقع کریں گے۔ اس کی بہترین مثال کتاب میں دی گئی میری اور لامر کی کہانی ہے۔ جی، یہ جوڑا سالانہ $60,000 سے بھی کم کماتا ہے، لیکن ان کی زندگی کسی نواب سے کم نہیں۔ کنٹری کلب، لگژری گاڑیاں، بچوں کے لیے مہنگے پرائیویٹ اسکول۔ تو یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب میری کی والدہ کی طرف سے ملنے والی EOC کی وجہ سے ممکن ہے۔ اچھا، وہ ان کے بچوں کی اسکول کی فیس دیتی ہیں، ان کے گھر کی ڈاؤن پیمنٹ اور ماہانہ قسطیں ادا کرتی ہیں، اور ہر چند سال بعد انہیں اپنی کمپنی کے سٹاکس تحفے میں دیتی ہیں جنہیں بیچ کر یہ میاں بیوی نئی لگژری گاڑیاں خریدتے ہیں۔ اور یہ کوئی انوکھی کہانی نہیں ہے۔ سروے بتاتے ہیں کہ 46% امیر امریکی اپنے بچوں کو سالانہ $15,000 یا اس سے زیادہ کی مالی امداد دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے نا؟ جی، ایک پیراڈاکس ہے۔ جن بالغ بچوں کو والدین سے جتنے زیادہ پیسے اور تحفے ملتے ہیں وہ اتنی ہی کم دولت خود جمع کر پاتے ہیں۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ مطلب یہ امداد انہیں خود کفیل بنانے کے بجائے ایک مصنوعی اور مہنگے طرز زندگی کا عادی بنا دیتی ہے۔ ایک ایسا لائف سٹائل جسے وہ خود کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو مالی تحائف دینا ہمیشہ ہی برا ہے؟ ہمیشہ نہیں، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے اور اکثر منفی ہوتے ہیں۔ کتاب میں 4 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ EOC دولت جمع کرنے میں رکاوٹ کیوں بنتی ہے۔ اچھا، پہلی کیا ہے؟ پہلی، یہ امداد بچت اور سرمایہ کاری سے زیادہ کھپت یعنی کنزمپشن کو فروغ دیتی ہے۔ بچے یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہے، جوڑنے کے لیے نہیں۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ تحفے وصول کرنے والے اپنی دولت اور اپنے والدین کی دولت میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے والدین کا پیسہ بھی انہی کا ہے۔ تیسری وجہ
वो क्रेडिट पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करने लगते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो मुश्किल में फंसे तो उनके वालिदैन उन्हें बचा लेंगे। बिल्कुल। और चौथी और सबसे अहम वजह ये है कि वो उन लोगों के मुकाबले में बहुत कम सरमायाकारी करते हैं जिन्हें कोई माली इमदाद नहीं मिलती। इसकी एक और बेहतरीन मिसाल दो भाइयों हेनरी और जोश की कहानी है। हाँ, हेनरी एक स्कूल टीचर है और जोश एक वकील। दोनों को अपने करोड़पति वालिदैन से हर साल $10,000 का तोहफा मिलता है। जोश की आमदनी हेनरी से तकरीबन दुगनी है, लेकिन उसकी कुल दौलत हेनरी से काफी कम है। ऐसा क्यों? वजह फिर वही है। जोश, जो एक वकील है, एक महंगे समाजी माहौल में रहता है और अपनी आमदनी से कई ज्यादा खर्च करता है। और वो वालिदैन से मिलने वाले पैसों पर इन्हिसार करता है ताकि अपना लाइफस्टाइल बरकरार रख सके। जबकि हेनरी, जो एक टीचर है, एक किफ़ायतशार जिंदगी गुजारता है और उसे मिलने वाले इजाफी पैसों को फौरन इन्वेस्ट कर देता है। उसने अपनी कम आमदनी के बावजूद कहीं ज्यादा दौलत जमा कर ली है। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या निकलता है? किताब का पैगाम बड़ा वाज़ेह है। टीच योर चिल्ड्रन टू फिश, यानी अपने बच्चों को मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि उन्हें प्लेट में पकी पकाई मछली पेश करें। बेहतरीन तोहफा पैसा नहीं, बल्कि अच्छी तालीम है, खुद इन्हिसारी की तरबियत है। और ऐसी अक़दार हैं जो उन्हें नज़्म-ओ-ज़ब्त और मेहनत की अहमियत सिखाएं। जब वालिदैन अपने बच्चों को हर माली मुश्किल और जिद्दोजहद से बचाने की कोशिश करते हैं तो वो नादानस्ता तौर पर उन्हें कमज़ोर कर रहे होते हैं। जैसे मिस पीपीएफ की मिसाल है, जिसे उसके वालिदैन ने इकोनॉमिक इम्पेशेंट केयर दी। यानी घर में मुफ्त रिहाइश, कारोबार शुरू करने के लिए सारा सरमाया, कोई माली खतरा मोल लेने की ज़रूरत ही नहीं। नतीजा ये निकला कि वो 30 साल से ज़्यादा उम्र की होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर अपने वालिदैन पर मुनासिर है और हर छोटे बड़े फैसले से डरती है। इसके बरक्स किंकोस के बानी पॉल और फलेया या रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव लॉरा जैसी मिसालें हैं जिन्हें अपने वालिदैन से कोई माली मदद नहीं मिली। उन्हें ज़रूरत और मजबूरी ने कामयाब बनाया। बिल्कुल। जिद्दोजहद ने उनके अंदर वो हिम्मत और लचक पैदा की जो आरामदेह जिंदगी में कभी पैदा नहीं हो सकती थी। तो आखिर में एक सोचने के लिए नुक्ता ये है। ये मवाद हमें दिखाता है कि वालिदैन जो अपने बच्चों को सबसे ज्यादा माली मदद देते हैं, वो अक्सर उन्हें जिद्दोजहद की तकलीफ से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन लॉरा और मैकडॉनल्ड्स के बानी रे क्रोक जैसी कहानियां बताती हैं कि जिद्दोजहद कोई ऐसी चीज नहीं जिससे बचा जाए, बल्कि यही वो भट्टी है जो हकीकी कामयाबी के लिए दरकार हिम्मत और मजबूती पैदा करती है। तो गौरतलब सवाल ये है कि जब हम किसी की ज़िंदगी से तमाम ख़तरात और मुश्किलात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम वाकई उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं, या हम अनजाने में उनसे वो सबसे अहम औजार छीन रहे हैं जिसकी उन्हें अपनी ज़िंदगी खुद बनाने के लिए ज़रूरत है। और पिछली गुफ्तगू में हमने यही बात की थी कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। लेकिन अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब वो दौलत कमा लेते हैं तो इसे अपनी औलाद में तकसीम कैसे करते हैं। बिल्कुल, और ये इतना सीधा मामला नहीं है जितना लगता है। आमतौर पर ख्याल यही होता है कि सब बच्चों में दौलत बराबर तकसीम कर दी जाती होगी, लेकिन हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसका जिक्र हमारे सोर्सेज में है। अफर्मेटिव एक्शन, फैमिली स्टाइल। फैमिली स्टाइल अफर्मेटिव एक्शन, ये सुनने में अजीब लगता है। मतलब आमतौर पर तो हम इसके उलट सुनते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अमीर वालिदैन अपनी बेटियों को बेटों के मुकाबले में ज्यादा माली मदद देते हैं। जी बिल्कुल, यही मतलब है। इसके पीछे वजह बड़ी दिलचस्प है और ये वालिदैन की साइकोलॉजी से जुड़ी है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन के लिए दौलत की तकसीम सिर्फ एक हिसाब किताब का मामला नहीं रहती। उन्हें लगता है कि कुछ बच्चों को दूसरों से ज्यादा माली मदद की जरूरत है, और इसी सोच से एक नया तरीक़ाकार जन्म लेता है जिसे रिसर्च में एक खास नाम दिया गया है। और वो क्या है? इसे कहते हैं इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर या EOC। अच्छा। जैसे आउटपेशेंट मरीज को अस्पताल से बाहर मुसलसल इलाज मिलता रहता है, इसी तरह ये वो बालिग बच्चे हैं जिन्हें घर से निकलने के बाद भी वालिदैन की तरफ से एक माली ड्रिप लगी रहती है। ये मुसलसल माली इमदाद है। माली ड्रिप, ये तो बहुत जबरदस्त एनालॉजी है। तो ये EOC सबसे ज्यादा किसे मिलता है? क्या इसका कोई पैटर्न है? हाँ,
اور ڈیٹا بہت واضح ہے۔ ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ مالی امداد تحفوں اور وراثت دونوں میں گھریلو خواتین یعنی ہاؤس وائفز کو ملتی ہے۔ اچھا، ان کو پیسے ملنے کا امکان کسی بھی دوسرے پیشے والے بچے سے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا وکیل، 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر بے روزگار بیٹوں کا آتا ہے۔ 3 گنا زیادہ؟ یہ تو حیران کن ہے، لیکن کیوں؟ اس کے پیچھے والدین کی کیا سوچ کام کر رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں معاشی طور پر کمزور ہیں؟ دیکھیں، اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ غیر ملازمت پیشہ بیٹیوں کے پاس ان کا اپنا پیسہ ہونا چاہیے تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے کسی کی محتاج نہ ہوں۔ صحیح۔ اور دوسری اور شاید زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے داماد پر پوری طرح بھروسہ نہیں کر پاتے۔ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ان کی بیٹی کا صحیح سے خیال نہ رکھے۔ لیکن کیا یہ تھوڑی پرانی سوچ نہیں ہے؟ آج کے دور میں بھی امیر والدین ایسا سوچتے ہیں؟ سورسز کے مطابق یہ سوچ آج بھی بہت عام ہے، لیکن یہاں ایک اور پیچیدگی ہے۔ یہ سب گھریلو بیٹیاں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ ریسرچ انہیں 2 گروپس میں تقسیم کرتی ہے، ٹائپ اے اور ٹائپ بی۔ ٹھیک ہے، تو ان ٹائپ اے اور ٹائپ بی میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹائپ اے ہاؤس وائف وہ بیٹی ہے جو خود پڑھی لکھی ہے، اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور اس کی شادی بھی ایک کامیاب اور اچھی آمدنی والے شخص سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے والدین کے لیے ایک مشیر اور ان کے برابر کی ساتھی یعنی پیئر ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنے والدین پر بوجھ نہیں بلکہ ان کا سہارا بنتی ہے۔ بالکل، یہ بیٹیاں اپنے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ اسٹیٹ پلاننگ اور ٹیکس قوانین سے بھی واقف ہوتی ہیں اور اکثر اپنے والدین کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ ٹیکس بچانے کے لیے اپنی دولت تحفوں کی صورت میں بچوں کو منتقل کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، تو انہیں جو پیسہ ملتا ہے وہ ایک قسم کا ریوارڈ ہوتا ہے ان کی قابلیت اور خدمت کا۔ اور ٹائپ بی اس کے بالکل الٹ ہوگی پھر؟ ہاں، ٹائپ بی ہاؤس وائف وہ ہے جو دوسروں پر انحصار کرتی ہے، کم تعلیم یافتہ ہے اور عام طور پر اس کی شادی بھی کم آمدنی والے شخص سے ہوتی ہے۔ والدین انہیں معاشی اور جذباتی سہارے کا مسلسل محتاج سمجھتے ہیں۔ مطلب یہاں والدین ان کی کیئر کرتے ہیں، وہ والدین کی نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو انہیں مدد دینے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہوگا؟ بہت الگ۔ ٹائپ بی کو مدد ضرورت کی بنیاد پر نیڈ بیسس پر دی جاتی ہے، جیسے شوہر کی نوکری چلی گئی، گھر خریدنا ہے یا بچے ہو گئے، اور انہیں زیادہ تر دولت وراثت کی شکل میں ملتی ہے۔ وراثت میں کیوں؟ کیونکہ والدین کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہیں زندگی میں پیسہ دے دیا تو وہ اور ان کا شوہر اسے عقل مندی سے استعمال نہیں کر پائیں گے۔ یہ فرق تو بہت واضح ہے۔ ان کانسیپٹس کو بہتر سمجھنے کے لیے سورسز میں کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ ایک سیکشن ہے دی ویک اینڈ دی اسٹرانگ، جس میں کچھ دلچسپ کہانیاں ہیں۔ ہاں، اور پہلی کہانی 2 بہنوں این اور بیتھ کی ہے۔ دونوں کے والدین کروڑ پتی ہیں۔ بیتھ جو 37 سال کی ہے، ٹائپ بی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اچھا، وہ اپنے والدین کے قریب رہتی ہے، انہی سے گھر کی ڈاؤن پیمنٹ لی اور ہر سال ہزاروں ڈالر کی مالی امداد لیتی ہے۔ اس کا شوہر بھی اپنے سسر کے کاروبار میں ہی کام کرتا ہے۔ یعنی وہ پوری طرح اپنے والدین کے معاشی کنٹرول میں ہے۔ پوری طرح، لیکن اس کنٹرول کی ایک قیمت ہے۔ والدین اس کے شوہر کی بالکل عزت نہیں کرتے، یہاں تک کہ سورس میں لکھا ہے کہ وہ اسے بوزو تک کہہ دیتے ہیں۔ بوزو؟ یعنی ایک مذاق سمجھتے ہیں اسے؟ جی، بیتھ اور اس کے شوہر کی اپنی کوئی معاشی پہچان نہیں ہے، ان کی ہر چیز ان کے والدین کی مرہون منت ہے۔ تو ایک بہن کو اس لیے پیسے مل رہے ہیں کہ وہ کنٹرول میں رہے، اور دوسری کا کیا؟ این جو 35 سال کی ہے، وہ ٹائپ اے کی مثال ہے۔ اس نے اپنے والدین کے اس کنٹرول والے ماحول کو بہت پہلے پہچان لیا تھا، اس لیے وہ ان سے 1000 میل دور چلی گئیں۔ اچھا، اس نے کبھی اکنامک آؤٹ پیشنٹ کیئر قبول نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس امداد کی قیمت اپنی آزادی کھو کر چکانی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب پیراڈاکس ہے۔ والد نے اپنی محبت میں بیتھ کو سب کچھ دیا، لیکن اصل میں اسے کمزور اور ڈیپینڈنٹ بنا دیا، جبکہ این جس نے امداد ٹھکرا دی وہ زیادہ مضبوط نکلی۔ بالکل، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مالی امداد ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ یہ بچوں کو ضروری زندگی کے تجربات، ناکامی، جد و جہد اور پھر اپنے دم پر کامیابی سے محروم کر سکتی ہے۔ صحیح۔ ایسی ہی ایک اور زبردست کہانی سنڈریلا سارا کی ہے۔ یہ نام تو بہت ڈرامیٹک لگ رہا ہے۔ اور کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ سارا ایک بہت کامیاب ایگزیکٹو تھیں،
لیکن اس کے کروڑ پتی والد کا خیال تھا کہ عورتوں کو کریئر نہیں بنانا چاہیے، انہیں گھر پر رہنا چاہیے۔ یعنی وہ اپنی بیٹی کے لیے ٹائپ بی کا فیوچر چاہتے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن سارا نے اپنے والد کے نظریات سے بغاوت کی۔ اس نے گھر چھوڑ دیا اور ان سے کوئی مالی مدد لیے بغیر اپنے دم پر پبلشنگ انڈسٹری میں ایک اعلیٰ مقام تک پہنچی۔ وہ اسٹرانگ بیٹی تھی۔ اور اس کی کوئی بہن بھی تھی؟ ہاں، ایلس۔ وہ پاپاز گرل تھی، والد کی پسندیدہ۔ وہ ٹائپ بی کی مثال تھی۔ اس نے والد کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ والد نے اسے اور اس کے خاندان کو مکمل مالی طور پر سپورٹ کیا، گھر، گاڑیاں، ہالیڈیز، سب کچھ۔ لیکن وہ لوگ ہمیشہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے رہے۔ انہیں پیسے کی قدر ہی نہیں تھی۔ تو پھر جب باپ کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ یقیناً ساری دولت ایلس کو ملی ہوگی۔ بالکل۔ وراثت کا بہت بڑا حصہ کمزور بیٹی ایلس کو ملا۔ سارا کو بہت معمولی حصہ دیا گیا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ کیا؟ ایلس اور اس کے شوہر نے جلدی ہی ساری دولت اڑا دی۔ انہیں پیسہ مینج کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد ایلس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بچوں کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ مجھے اندازہ ہے، سنڈریلا سارا نے۔ جی ہاں، سنڈریلا سارا نے، جسے کبھی کوئی EOC نہیں ملی تھی، اور تب تک سارا خود محنت کر کے ایک سیلف میڈ ملینئر بن چکی تھی۔ یہ تو کمال کی کہانی ہے۔ یہاں بھی والد نے اپنی مضبوط بیٹی سیرا کو اور مضبوط بنایا، کیونکہ اسے سب کچھ خود کرنا پڑا، اور اپنی پیاری اور کمزور بیٹی ایلس کو مالی امداد دے دے کر اتنا کمزور کر دیا کہ وہ اپنی دولت بھی نہ سنبھال سکی۔ یہی اس ریسرچ کا نچوڑ ہے کہ مالی امداد ہمیشہ مددگار نہیں ہوتی۔ یہ بچوں کی خود انحصاری کی صلاحیت کو ختم کر سکتی ہے، اور یہی پیٹرن ہمیں بے روزگار بالغ بچوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، سورسز میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ٹائپ بی ہاؤس وائفز کی طرح بے روزگار بالغ بچوں کو بھی کام کرنے والے بہن بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ مالی تحفے اور وراثت ملتی ہے۔ اور ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ امیر خاندانوں کے 25 سے 35 سال کے لڑکوں کا لڑکیوں کے مقابلے میں والدین کے ساتھ رہنے کا امکان 2 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ایک ڈپینڈنسی کا سائیکل بن جاتا ہے۔ جوانی میں بے روزگاری اکثر بعد کی زندگی میں بھی بے روزگاری کا باعث بنتی ہے، اور والدین کی طرف سے مسلسل مالی امداد اس مسئلے کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے والدین کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی پریکٹیکل طریقہ ہے؟ یہ کہانیاں سن کر تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں نیکی گلے ہی نہ پڑ جائے۔ بالکل۔ سورسز نے کچھ کامیاب والدین سے بات کر کے 10 اہم اصول نکالے ہیں، لیکن انہیں ایک لسٹ کی طرح پڑھنے کے بجائے ہم انہیں 3 اہم تھیمز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا نچوڑ 3 اہم چیزوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ پہلا تھیم ہے دولت کو راز رکھیں اور کفایت شاری سکھائیں۔ پہلا اصول ہے بچوں کو کبھی نہ بتائیں کہ آپ امیر ہیں۔ دوسرا، چاہے آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں، بچوں کو ڈسپلن اور فروگیلٹی سکھائیں۔ صحیح۔ اور تیسرا، بچوں کو آپ کی دولت کا اندازہ تب تک نہ ہونے دیں جب تک وہ خود ایک میچور اور ڈسپلن زندگی نہ گزارنے لگیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے ڈاکٹر نارتھ کی، جنہوں نے کہا کہ بچے ان اصولوں پر عمل نہیں کریں گے جن پر والدین خود عمل نہیں کرتے۔ ان کی 12 سالہ بیٹی نے ان کے سکھائے ہوئے رولز کا ایک پوسٹر بنا کر انہیں گفٹ کیا تھا، جس پر لکھا تھا بی ٹف، لائف از۔ بالکل صحیح۔ ان والدین کا ماننا ہے کہ اگر بچوں کو وقت سے پہلے دولت کا پتہ چل جائے تو ان کی ایمبیشن ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر نارتھ نے اپنے بچوں کے لیے ٹرسٹس بنائے جو انہیں 40 سال کی عمر سے پہلے پیسہ نہیں دیں گے، تاکہ وہ پہلے اپنی زندگی خود بنائیں۔ اور دوسرا تھیم کیا ہے؟ دوسرا تھیم جذباتی حدود یعنی ایموشنل باؤنڈریز قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ اس میں یہ اصول آتے ہیں کہ وراثت اور تحفوں کے بارے میں بات چیت کم سے کم رکھیں۔ اچھا۔ بچوں کو تحفے نیگوسیشن یا کنٹرول کے ٹول کے طور پر نہ دیں، بلکہ محبت سے دیں۔ اور سب سے اہم، اپنے بالغ بچوں کے خاندانی معاملات سے دور رہیں۔ انہیں اپنی غلطیاں کرنے دیں اور ان سے سیکھنے دیں۔ یعنی انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں جیسے پیتھ کے والدین کر رہے تھے۔ بالکل۔ اور تیسرا اور آخری تھیم ہے کامیابی کے معیار کو دوبارہ ڈیفائن کرنا۔
اس میں اصول یہ ہے کہ اپنے بچوں سے مقابلہ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ جب میں تمہاری عمر کا تھا تو میں نے یہ حاصل کر لیا تھا. کی علامتوں جیسے مہنگی گاڑیاں یا گھر کے بجائے بچوں کی اصل کامیابیوں پر زور دیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو. انہیں اچیو کرنا سکھائیں، صرف کنزیوم کرنا نہیں. اور آخری اصول کہ بچوں کو بتائیں کہ پیسے سے زیادہ قیمتی چیزیں بھی ہیں: اچھی صحت، خوشی، ایمانداری اور عزت. جی، پیسہ زندگی کے کیک پر صرف آئسنگ ہے، پورا کیک نہیں. یہ 10 اصول دراصل ایک مکمل فلسفہ ہیں کہ دولت کو ایک ٹول کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے تاکہ بچے مضبوط بنیں، نہ کہ کمزور. یہ صرف پیسے کی تقسیم کا معاملہ نہیں، یہ پرورش کا معاملہ ہے. بالکل. اور یہ صرف والدین کے لیے اہم نہیں ہے. جو لوگ اس فلسفے کو سمجھتے ہیں وہ ایک ایسی مارکیٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں جہاں زبردست بزنس اپرچونٹیز ہیں، یعنی امیر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا. یہاں سے ہماری گفتگو فائنڈ یور نیش کی طرف جاتی ہے. ہاں، بنیادی خیال یہ ہے کہ امیر لوگوں، ان کے بچوں اور ان کی بیواؤں کو ٹارگٹ کرنے میں بزنس کے بڑے موقع موجود ہیں. جو لوگ امیروں کو اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں وہ اکثر خود بھی امیر بن جاتے ہیں. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اگر امیر لوگ، جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اتنے فروگل یا کفایت شعار ہوتے ہیں تو انہیں ٹارگٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو ہر چیز پر پیسہ بچاتے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب اس بات میں ہے کہ وہ کس چیز پر کفایت شعاری کرتے ہیں. وہ روزمرہ کی چیزوں، کپڑوں، گاڑیوں، گھڑیوں پر پیسہ بچاتے ہیں. صحیح. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر وہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اور وہاں وہ کوالٹی کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں. مثلاً بہترین انویسٹمنٹ ایڈوائس، ماہر قانونی خدمات، ایکسپرٹ ٹیکس ایڈوائس، اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم اور بہترین صحت کی سہولیات. ان چیزوں پر وہ قیمت کے معاملے میں اتنے حساس نہیں ہوتے. انہیں بیسٹ سروس چاہیے ہوتی ہے. تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے کریئر یا بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ایفلوئنٹ مارکیٹ ایک بہت بڑا موقع ہے. یہ لوگ صرف فائنینشل سروسز نہیں خریدتے بلکہ آفس سپیس سے لے کر کمپیوٹر سافٹ ویئر تک ہر چیز کے خریدار ہیں. اور خاص طور پر جب بات اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں پر خرچ کرنے کی آتی ہے تب وہ بالکل بھی فروگل نہیں ہوتے. اور آنے والے وقت میں یہ مارکیٹ اور بھی بڑی ہونے والی ہے. جی، ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں دولت کی جو اگلی نسل کو منتقلی ہوگی انہیریٹنس اور گفٹس کی صورت میں، وہ $1 ٹریلین سے زیادہ کی مارکیٹ بنائے گی. $1 ٹریلین؟ جی، جو لوگ اس مارکیٹ کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں اور اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں وہ خود بھی مالی طور پر بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ایک روڈ میپ ہے جو اپنی سروسز کو بہتر طریقے سے مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں. فالو دا منی. جہاں دولت جا رہی ہے وہیں اپرچونٹیز ہیں. آج کی اس پوری گفتگو سے ایک اہم اور گہرا سوال ابھرتا ہے. والدین کی محبت اور مالی مدد، جو بظاہر ایک مثبت چیز ہے، کب اور کیسے ان کے بچوں کے لیے ایک ایسی زنجیر بن جاتی ہے جو انہیں معاشی اور جذباتی طور پر کمزور اور ڈیپینڈنٹ بنا دیتی ہے. اور یہ کہ کیا مالی امداد ہمیشہ مددگار ہوتی ہے یا یہ ان کی خود انحصاری اور کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت کو غیر ارادی طور پر چھین لیتی ہے؟ یہ ایک عجیب پیراڈاکس ہے جس پر سوچنا ضروری ہے. پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ کروڑ پتی افراد کس طرح سوچتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کرتے ہیں. لیکن ایک سب سے بڑا سوال جو اب بھی باقی ہے وہ یہ کہ آخر یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ وہ کون سا پیشہ یا کاروبار منتخب کرتے ہیں جو انہیں دولت کی اس سطح تک پہنچاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. بالکل. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کتاب کا اگلا بڑا حصہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس کا عنوان ہے جابز، ملینئرز ورسز ایئرز، یعنی ملازمتیں، کروڑ پتی مقابلہ ان کے وارث. یہاں مصنفین اسی سوال کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ کیا واقعی کچھ مخصوص کاروبار ہیں جو آپ کو امیر بنانے کی گارنٹی دیتے ہیں؟ اچھا، تو اب ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے. مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کوئی جادوئی لسٹ ہوگی کہ یہ 10 کاروبار کر لیں اور امیر ہو جائیں. کیا کتاب اس خیال کی تائید کرتی ہے یا اسے رد کرتی ہے؟ آگے چل کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ انڈسٹریز کیسے بدلتی ہیں اور یہ کامیاب لوگ اپنے بچوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں.
یہ بہت دلچسپ سوال ہے کیونکہ کتاب اس عام خیال کو مکمل طور پر الٹ دیتی ہے۔ جب مصنفین سے پوچھا گیا کہ امیر لوگ کون ہیں تو جواب پریڈکٹیبل تھا۔ امریکہ میں زیادہ تر امیر لوگ بزنس اونرز ہیں، جن میں سیلف امپلائڈ پروفیشنلز یعنی اپنے شعبے کے ماہر بھی شامل ہیں۔ تحقیق کے مطابق 80% امیر گھرانوں میں سے 2/3 سے زیادہ کے پاس اپنا کاروبار ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کے کروڑ پتی بننے کا امکان دوسروں کے لیے کام کرنے والوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 4 گنا؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا کاروبار کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے؟ ہاں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ اچھا۔ جب مصنفین نے مزید تحقیق کی کہ یہ کروڑ پتی کس قسم کے کاروبار کے مالک ہیں تو ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کسی کے کاروبار کی قسم سے یہ اندازہ ہرگز نہیں لگا سکتے کہ وہ کروڑ پتی ہے یا نہیں۔ اچھا۔ اصل چیز کاروبار کی انڈسٹری نہیں بلکہ اس کے مالک کا کیریکٹر، اس کا نظم و ضبط اور اس کی سوچ ہے۔ یہ بات تو عام سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صحیح انڈسٹری کا انتخاب ہی آدھی کامیابی ہے۔ تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ میں صحیح خصوصیات ہیں، یعنی آپ کفایت شار ہیں اور ڈسپلن رکھتے ہیں، تو آپ کسی بھی بورنگ سے کاروبار سے بھی کروڑ پتی بن سکتے ہیں؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ کتاب میں ایک شاندار مثال دی گئی ہے۔ 1980s کی دہائی میں امریکہ میں ڈرائی کلیننگ کا بزنس بہت منافع بخش سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہر ڈرائی کلینر کروڑ پتی بن گیا۔ مصنفین اسے اس طرح سمجھاتے ہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی مہنگے ترین جوتے خرید کر یہ سوچے کہ وہ ایک عظیم باسکٹ بال کھلاڑی بن جائے گا۔ بالکل، جوتے اہم نہیں، کھلاڑی کا ٹیلنٹ، اس کی محنت اور ڈسپلن اہم ہے۔ اسی طرح اگر آپ بہت منافع کما بھی رہے ہیں لیکن آپ کا لائف سٹائل بے انتہا مہنگا ہے تو آپ کبھی دولت جمع نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی ایک انڈسٹری آج بہت منافع بخش ہے تو کیا وہ ہمیشہ رہے گی؟ کیونکہ لوگ تو ٹرینڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور یہیں پر کتاب کا اگلا نقطہ سامنے آتا ہے جس کا عنوان ہے اونلی چینج از پریڈکٹیبل، یعنی اگر کچھ یقینی ہے تو وہ تبدیلی ہے۔ بالکل۔ مصنفین 1984 اور 1992 کے ڈیٹا کا موازنہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انڈسٹریز کتنی تیزی سے بدلتی ہیں۔ وہی ڈرائی کلیننگ والی مثال لے لیں۔ 1984 میں تقریباً 92% ڈرائی کلیننگ پارٹنرشپس منافع میں تھیں، لیکن 8 سال بعد 1992 تک صرف 50% منافع کما رہی تھیں۔ آدھی سے بھی کم رہ گئیں۔ یہ تو بہت بڑی گراوٹ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کوئلے کی کان کنی یعنی کول مائننگ کے کاروبار کو دیکھیں۔ 8 سال کے عرصے میں ایسے کاروبار جن کا ایک مالک تھا ان کی تعداد 717 سے کم ہو کر صرف 76 رہ گئی۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 34% اس مشکل وقت میں بھی ٹکے رہے ان کی اوسط سالانہ آمدنی تقریباً $6 لاکھ تھی۔ واو! یعنی جب باقی سب ڈوب رہے تھے تب یہ لوگ اور زیادہ کما رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیاب کاروباری مالکان اپنی انڈسٹری میں شارٹ پیریڈز آف رف ٹائمز یعنی مشکل وقت کے مختصر دورانیے کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے کمزور مقابلہ مارکیٹ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہو تو ہر کوئی کاروبار میں آ جاتا ہے، لیکن جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو صرف وہی ٹک پاتا ہے جو واقعی قابل اور ڈسپلنڈ ہو۔ مطلب وہ بحران میں موقع تلاش کرتے ہیں؟ بالکل۔ یہ بہت گہری سوچ ہے۔ اگر انڈسٹریز اتنی غیر یقینی ہیں تو پھر یہ کامیاب لوگ اپنے بچوں کو وراثت میں کیا دیتے ہیں؟ کیا وہ انہیں اسی غیر یقینی راستے پر ڈالتے ہیں یا کوئی محفوظ راستہ سجھاتے ہیں؟ یہ اس کتاب کے سب سے حیران کن انکشافات میں سے ایک ہے۔ تحقیق کے مطابق 5 میں سے 1 سے بھی کم کروڑ پتی اپنا کاروبار اپنے بچوں کو منتقل کرتے ہیں۔ 1 منٹ، کیا کہا؟ 5 میں سے صرف 1؟ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ ہر کامیاب کاروباری شخص کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی سلطنت کو آگے بڑھائے۔ کیا وہ اپنی اولاد کی قابلیت پر بھروسہ نہیں کرتے یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور عملی وجہ ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اپنا بزنس دینے کے بجائے سیلف امپلائڈ پروفیشنلز بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جیسے
ڈاکٹر، وکیل، ڈینٹسٹ یا اکاؤنٹنٹ؟ بالکل. ایک کامیاب بزنس کا مالک جانتا ہے کہ اس کا کاروبار کتنے انکنٹرولبل ویریبلز پر منحصر ہے، یعنی ایسی چیزیں جن پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں، جیسے مارکیٹ کی قیمتیں، معاشی حالات، حکومتی پالیسیاں، نیا مقابلہ وغیرہ. اچھا، تو اپنے بچوں کو اس اتار چڑھاؤ سے بچانا چاہتے ہیں؟ بالکل. کتاب میں ایک فرضی مثال دی گئی ہے مسٹر کارل جانسن کی، جو ایک کامیاب کول مائننگ بزنس کے مالک ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ کیا انہیں اپنے بچوں کو اس کاروبار میں لانا چاہیے؟ اور ان کا جواب ہے ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک بزنس میں آپ کے اثاثے کیا ہوتے ہیں؟ زمین، مشینری، عمارتیں. لیکن ایک پروفیشنل جیسے ایک ڈاکٹر یا وکیل، اس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا انٹلیکٹ، یعنی اس کی ذہانت، اس کا علم اور اس کی مہارت ہوتی ہے. جیسا کہ ایک کروڑ پتی نے کہا تھا، "They can take your business, but they can't take your intellect." واو! یعنی آپ کا کاروبار چھن سکتا ہے، آپ کی جائیداد ضبط ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا علم اور ہنر کوئی نہیں چھین سکتا. یہ تو آزادی کی سب سے بڑی شکل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈاکٹر یا وکیل اپنی سکلز کو دنیا میں کہیں بھی لے جا سکتا ہے. ان کے وسائل پورٹیبل ہیں، یعنی انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے. بالکل درست. اور اس کا ایک مالی فائدہ بھی ہے. ان کا ریٹرن آن ریسیٹس بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کتاب بتاتی ہے کہ ایک ڈاکٹر کو تقریباً $2 لاکھ کا منافع کمانے کے لیے صرف $3.5 لاکھ کی ریسیٹس یعنی وصولیاں چاہیے، جبکہ کول مائننگ کے بزنس کو اتنا ہی منافع کمانے کے لیے $2.4 ملین کی ریسیٹس کی ضرورت ہوگی. فرق صاف ظاہر ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے کہ جب ان انٹرپرینورز کے بچے یہ ہائی سٹیٹس پروفیشنل بن جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی طرح کفایت شار زندگی نہیں گزارتے. وہ کام شروع کرتے ہی ایک امیرانہ لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں، مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر، جس کی وجہ سے وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کم کر پاتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہ ایک طرح کا پیراڈاکس ہے. اور اسی سے جڑی ہے کتاب کی اگلی بحث، جو ان کاروباروں کے بارے میں ہے جو یہ کروڑ پتی خود چلاتے ہیں. انہیں مصنفین ڈل نارمل بزنسز کہتے ہیں. ڈل نارمل یعنی عام اور غیر دلچسپ، جیسے پیسٹ کنٹرول سروسز یعنی کیڑے مارنے کی سروس، جینیٹوریل سروسز یعنی صفائی ستھرائی کی خدمات، یا پھر موبائل ہوم پارک کی ملکیت. اچھا، ہاں، یہ وہ کاروبار ہیں جن کے بارے میں لوگ پارٹیوں میں بات کرنا پسند نہیں کرتے. ان میں کوئی گلیمر نہیں ہے. اور شاید اسی لیے یہ اتنے کامیاب ہیں، کیونکہ ان میں گلیمر نہیں، اس لیے بڑے بڑے کھلاڑی ان میں دلچسپی نہیں لیتے. مقابلہ کم ہوتا ہے اور منافع کا مارجن مستحکم رہتا ہے. صحیح. یہ آہستہ اور مستقل دولت بنانے کی بہترین مثالیں ہیں. بالکل. اور یہیں سے بات آتی ہے رسک کی. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی کہ اپنا کاروبار شروع کرنا زندگی کا سب سے بڑا رسک ہے. لیکن انٹرپرینیورز کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے. کتاب میں ایک انٹرپرینیور کا کال ہے، واٹ از رسک؟ ہیونگ ون سورس آف انکم. یہ تو ذہن بدل دینے والی بات ہے. یعنی اصل رسک کسی اور کے لیے کام کرنا ہے، جہاں آپ کی آمدنی کا صرف ایک ذریعہ ہو اور وہ ذریعہ کسی اور کے کنٹرول میں ہو. جی. اگر آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے تو آپ کی آمدنی صفر ہو جاتی ہے، جبکہ ایک بزنس مالک کے سینکڑوں یا ہزاروں گاہک ہوتے ہیں، یعنی آمدنی کے سینکڑوں ذرائع. وہ اپنی تقدیر پر زیادہ قابو رکھتے ہیں. یہی سوچ کا فرق ہے. اور اس سوچ کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کریج یعنی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. کتاب کے مطابق ہمت خوف کی عدم موجودگی کا نام نہیں، بلکہ خوف کے باوجود قدم اٹھانے اور عمل کرنے کا نام ہے. اس پوری بحث کو سمیٹنے کے لیے کتاب کے آخر میں ایک شاندار کیس سٹڈی دی گئی ہے. مجھے لگتا ہے یہ کہانی ان تمام اصولوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے. یہ کہانی ہے مسٹر ڈبلیو کی، جو ایک سیلف میڈ کروڑ پتی ہیں جن کی نیٹ ورتھ $30 ملین سے زیادہ ہے. اور ان کی کہانی اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ وہ ایک PAW یعنی پروڈینشیس ایکیومولیٹر آف ویلتھ کی بہترین مثال ہیں. یعنی وہ شخص جو دولت جمع کرنے میں غیر معمولی طور پر ماہر ہو. وہ ایک عام مڈل کلاس محلے میں رہتے ہیں اور ان کا طرز زندگی انتہائی سادہ ہے. اور ان کا سامنا ہوتا ہے UAW سے، یعنی انڈر ایکیومولیٹرز آف ویلتھ. یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی آمدنی کے باوجود دولت جمع نہیں کر پاتے.
یہ ٹکراؤ تب ہوتا ہے جب مسٹر ڈبلیو ایک لگژری کنڈومینیم کمپلیکس میں چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک یونٹ خریدتے ہیں۔ وہاں کے رہائشی جو اسٹیٹس اور دکھاوے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، انہیں مسٹر ڈبلیو کا سادہ رہن سہن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ ایک قانون پاس کرتے ہیں کہ کمپلیکس میں 15 پاؤنڈ سے زیادہ وزن کا کتا نہیں رکھا جا سکتا۔ اور ظاہر ہے مسٹر ڈبلیو کے کتے کا وزن 30 پاؤنڈ تھا اور وہ اسے بہت عزیز رکھتے تھے۔ تو کانڈومینیم کمیٹی، جس کی سربراہی ایک وکیل کر رہا تھا، انہیں قانونی نوٹس بھیج کر دھمکانے لگی کہ یا تو کتے سے جان چھڑائیں یا اپارٹمنٹ بیچ دیں۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک کتے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ دو مختلف ویلیو سسٹمز، دو مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ صحیح۔ ایک طرف مسٹر ڈبلیو کی سادگی، اصول پسندی اور اپنی اقدار پر قائم رہنے کی ضد تھی، اور دوسری طرف UWS کا کھوکھلا دکھاوا اور سٹیٹس کی جنگ۔ آخرکار مسٹر ڈبلیو نے تنگ آ کر ایک میٹنگ میں ایک ایسا جوابی منصوبہ پیش کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مجھے یہ سننے کا انتظار ہے۔ میٹنگ میں سب کو توقع تھی کہ وہ ہار مان لیں گے، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، I've decided I'm not going to get rid of my dog, nor am I going to sell my condominium۔ اچھا۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر اپنا ماسٹر سٹروک کھیلا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنا کنڈومینیم اپنی کمپنی کے پینشن پلان کو دے دیں گے۔ کیا؟ تاکہ ان کی فیکٹری کے اسمبلی لائن کے محنتی ملازم ہر ہفتے اپنے خاندانوں کے ساتھ وہاں مفت میں چھٹیاں گزار سکیں۔ اوہ خدایا، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ ان سٹیٹس کے مارے لوگوں کے چہروں پر کیا تاثرات ہوں گے۔ وہ لوگ جو اپنے کمپلیکس کی ایکسکلوسیو حیثیت پر فخر کرتے تھے، اب انہیں وہاں فیکٹری ورکرز کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بالکل۔ یہ سنتے ہی پورے ہال میں ہلچل مچ گئی۔ جن لوگوں نے کتے کے خلاف ووٹ دیا تھا وہ فوراً چیخنے لگے، کیپ دا ڈاگ، کیپ دا ڈاگ، یعنی کتے کو رکھ لو، کتے کو رکھ لو۔ کمیٹی نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور مسٹر ڈبلیو کو اپنا کتا رکھنے کی اجازت دے دی۔ یہ تو شاندار جیت تھی، لیکن کیا وہ اس کے بعد وہاں رہے؟ نہیں، اس جیت کے بعد بھی مسٹر وی نے وہ کنڈومینیم بیچ دیا۔ جب کسی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے سادگی سے جواب دیا، I don't want to live in a building with people who don't like dogs۔ یہ کہانی اس کتاب کے مرکزی خیال کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ حقیقی دولت مند لوگ سٹیٹس کی لڑائی نہیں لڑتے، وہ اپنی اقدار، اپنی آزادی اور اپنے ذہنی سکون کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ مالی طور پر اتنے آزاد ہوتے ہیں کہ انہیں کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ ہم اس کتاب کے سفر کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ اگر ہم پوری کتاب کے نچوڑ کو چند نکات میں بیان کریں تو بنیادی سبق یہ ہیں۔ پہلا، دولت اور آمدنی دو مختلف چیزیں ہیں۔ امیر وہ نہیں جو زیادہ کماتا ہے، بلکہ وہ ہے جو زیادہ بچاتا اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کرتا ہے۔ دوسرا، زیادہ تر کروڑ پتی دکھاوے اور سماجی دباؤ سے دور ایک کفایت شار اور ڈسپلن زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی ان کی دولت کی عکاسی نہیں کرتا۔ تیسرا، وہ اپنا وقت، توانائی اور پیسہ مؤثر طریقے سے ایسی جگہوں پر لگاتے ہیں جہاں دولت میں اضافہ ہو۔ وہ مالی منصوبہ بندی کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ چوتھا اور سب سے اہم، فائنینشیل انڈیپینڈنس یعنی مالی خود مختاری حاصل کرنا سماجی حیثیت دکھانے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اور آخر میں آپ کا پیشہ، آپ کا جیون ساتھی اور آپ کا لائف سٹائل، یہ سب مل کر آپ کی مالی تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ کتاب کا پیغام بہت واضح ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں صحیح عادات، نظم و ضبط اور ذہنیت کے ساتھ کوئی بھی شخص مالی طور پر آزاد ہو سکتا ہے۔ یہ صرف پیسے کے بارے میں کتاب نہیں ہے، یہ اقدار، انتخاب اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کے بارے میں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی دولت کا مطلب بینک بیلنس نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر جینے کی آزادی ہے۔ تھینک یو فار لسننگ ٹو برین بینک۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جرنی پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ ویلیوبل لگا تو اپنے تھاٹس شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ خدا حافظ۔